बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेलिस अमेरिका गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। गाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसा मौज़ूअ गुफ्तगू जिस पे आपने पहले कभी बात नहीं की थी, बहुत ही सुलगता हुआ नाजुक हसास मामला, जिसमें आम तौर पे भी जो संजीदा अहले इल्म हैं राय देने से घबराते हैं। इस कदर तफरीक, इस कदर फ़िरक़ाबंदी, इस कदर गहरी असबियतें हैं। लोग एक दूसरे की तज़लील व तफ़सीक करते हैं और ये कहते हैं कि हक़ व बातिल का ये मामला है, इसमें किसी एक जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। सैयदना अली और सैयदना अमीर मुआविया के माबैन जो एक सियासी कशमकश थी, उस सिलसिले की आज 20वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता 19 नशिस्तों में हमने एक एक करके वो तमाम अहम सवालात जो इस पूरे मौजू पे सामने आते हैं आपके सामने रखे, आपकी राय जानी। और मैं शुक्रिया के साथ आगाज़ करूँगा कि आपने बहुत ही तहम्मुल, बुर्दबारी और खुंदरूई के साथ तमाम मौज़ूआत पे अपना तालिमाना सफ़र, अपने इश्कालात को शेयर किया। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों के दिल में बड़े गहरे कायमशुदा तसव्वुरात हैं, इश्कालात का सिलसिला जारी रहता है। मैं चाहूँगा कि आज के नशिस्त में इंशाअल्लाह इस मौजू को हम ख़ात्मे की तरफ लेके जाएँ और बाकी ज़िमनी पहलू जो आते रहेंगे इंशाअल्लाह उनको ज़ेर बहस लाएँगे। क़ाम साहब, इख्तितामी नशिस्त है, चाहूँगा कि जो बकिया इश्कालात हैं कि करके आपके सामने रखूँ और फिर पूरी बहस का मैं ख़ुलासा भी आपसे जानना चाहेंगे। जो सवाल है आज उससे मैं आगाज़ कर देता हूँ। कहा यह जाता है कि आपने सियासी हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़, उस दौर की जो एक हरकियात हैं उनका तज्ज़िया किया, दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं उनके जो जो इक़दामात हैं उनकी भी एक तौजीह की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में कुछ दीनी तसव्वुरात हैं। कहा यह जाता है कि अल्लाह के रसूल ने रुख़्सत होते हुए कहा कि मैं जो कुछ छोड़ के जा रहा हूँ वो एक कुरान है और एक अहले बैत है। तरक्तुम फ़ीकुम अमरैन अल कुरान व इतरती के अल्फाज आते हैं। फिर ये कहा गया कि सैयदना अली को एक ख़ास मनसब पर ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाइज़ किया, मामूर किया और कहा कि जो मुझे मौला मानता है अली को माने, और अपने अहले बैत के साथ जुड़े रहने की तलकीन की, आपने नसीहत की। ख़ुद हदीस कसा है, पर्दे के अंदर लेकर बैठे, कहा। तो इस सब के बावजूद जो कुछ आपने बयान किया उसको हम अगर मान भी लें, सियासी हक़ाइक़, सैयदना अमीर मुआविया के इक़दामात की तौजीह, लेकिन अहले बैत की ये दीनी हैसियत, ये तक़द्दुस, ये फ़जीलत, ये मकाम, ये बरतरी, इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? सियासी हक़ाइक़ एक तरफ, क्या होना ये नहीं चाहिए था कि सैयदना अमीर मुआविया इस सब के बाद जो कुछ हुआ इस तरफ रुजू करते और अल्लाह के रसूल की नसीहत पे अमल करके इक़्तिदार अहले बैत ही में सौंप देते, चले मुलूकियत ही सही आगे आले रसूल में चलती रहती? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, ये वज़ाहत बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद में अहले बैत की ताबीर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के लिए इस्तेमाल हुई है। अच्छा, ये ऐसा ही लफ्ज़ है जैसे आप अपनी ज़ुबान में घर वाले बोलते हैं। यानी अगर आपने किसी अपने अज़ीज़ को अपने यहाँ मदऊ किया है और आप तन्हा आए हैं और वो आपसे पूछते हैं कि घर वाले नहीं आए, तो घर वाले, देखिए ये लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में जमा बोला जाता है, एक बात मुज़क्कर बोला जाता है। अरबी ज़ुबान में भी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अहलुल बैत या अहले बैत, ये ताबीर ऐसे ही इस्तेमाल होगी। अगर घर में एक ही बीवी है तब भी ऐसे इस्तेमाल होगी। चुनांचे इसकी ख़ुद कुरान मजीद में वाज़े नज़ीर मौजूद है कि जब फ़रिश्ते सैयदना इब्राहीम के पास आए हैं तो उन्होंने आके, उनकी बीवी थी पास, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में उनको सलाम अर्ज़ किया है और वहाँ पर भी अहले बैत ही के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अरबी ज़ुबान के उसलूब में ये बात तय है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवायतें आपने बयान की उन पर मैं इस वक्त कोई तबसरा नहीं करूँगा, इसलिए कि वो बहस फिर किसी दूसरे गोशे में चली जाएगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर अर्ज़ कर दूँगा कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी मौके पर अहले बैत के बारे में तंबीह की है या कहा है कि मैं इनको छोड़े जा रहा हूँ, इनके बारे में मुतनब्बे रहना, तो अपनी अज़वाज के बारे में कहा है। इसलिए अपनी अज़वाज के बारे में कहा है कि अज़वाज मुताहरात के बारे में कुरान ये बताता है कि उनकी तमाम ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत पर डाली गई थी। उनके लिए शादी करना, निकाह करना ममनू करार दे दिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास मौके पर उनको तख़यीर का हक़ दिया, वो कुरान में बयान हुआ है। सूरह अहज़ाब का मौजू यही है कि एक मौके के ऊपर जब पूरे ख़ानदान को, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को, आपकी अज़वाज को स्कैंडलाइज़ करने की स्कीमें बनी, तो अल्लाह ताला ने उन पर कुछ खुसूसी पाबंदियाँ आयद की।
اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی۔ تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں۔ اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ازواج، میری بیویاں یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں، اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، یہ اپنا گھر نہیں نیا بسائیں گی۔ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدت پوری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے حضرت علی سے شادی کر لی، وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی۔ ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتے، ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں، ان کو ماؤں کی حیثیت سے رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماؤں کے بارے میں بیٹوں پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اہل بیت کے زیر بحث آنے کی۔ اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں کی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے اس مقدمے کو مان لیجئے جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کا مرجع بنا کے رکھنا ہے، تو اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے ہمارے دل میں غیر معمولی جذبات ہیں تو آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے نواسوں کے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے تو ہم جب رسول اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، روز نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو جذبات محبت کا اظہار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنے کے داعیات ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، لیکن اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یعنی سیاست میں تو فیصلے ان قوانین کی بنیاد پر ہوں گے جو سیاسی فیصلوں کے لیے یا دنیا میں رائج ہیں علم و عقل کی روح سے، اور یا اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو میں کر چکا، وہ کیا ہے؟ امرہم شوری بینہم، لوگوں کے اعتماد سے فیصلہ ہونا ہے۔ تو لوگ اعتماد کریں گے تو پھر کسی کو اقتدار ملے گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ فیصلہ کسی کے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہونا، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ یعنی اس فیصلے کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امرہم شوری بینہم، یعنی لوگ جن پر حکومت کرنی ہے وہ، اور وہاں یہ نہیں کہا کہ بین العلماء یا بین الفلاسفہ، یہ نہیں کہا، وہاں یہ کہا بینہم، سارے مسلمان اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مشورے اور رائے سے اپنے حکمرانوں کا فیصلہ کریں۔ تو وہ تو اس بنیاد پر ہونا ہے، اور اس کی ذرا ایک تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے۔ یعنی مسلمان اس وقت، ظاہر صحابہ کرام کی جماعت ہے، جب سیدنا صدیق کے خطاب کا انتخاب کا وقت آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اکابر نے فیصلہ کیا ہے۔ وہاں جو لوگ گئے ہیں سقیفہ میں وہ بھی بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر سے، اور جن لوگوں نے بعد میں اگلے دن بیعت کی ہے وہ بھی سارے مسلمانوں کے بڑے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ وہاں آپ کو کہیں
سیدنا علی نظر آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، وہ سابقون اولون میں سے ہیں، انہوں نے مہاجرت کی ہے، لیکن لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر جو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اس کے معیارات بالکل اور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس مجلس کا حال پڑھیے جب سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس موقع پر انہوں نے انصار اور مہاجرین کے سب بڑے لیڈروں کو بلایا ہے، ان کی پوری مجلس کی روداد ابن سعد میں موجود ہے، انہوں نے تقریریں کیا کی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، وہاں کا ہی ذکر دیکھتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان کا جب انتخاب ہوا ہے اور حضرت عمر نے جاتے جاتے 6 لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان میں سے مسلمانوں کے ہاں لیڈر کا انتخاب اگر ہو جاتا ہے تو امید ہے کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 6 لوگ ہیں جن سے متعلق مسلمان اپنے لیڈر ہونے کا ادعا کر سکتے ہیں، تو وہ 6 میں سے ایک ہے۔ یعنی تنہا انتخاب بننا نہ پہلے مرحلے میں زیر بحث ہی نہیں ہے، دوسرے میں بھی زیر بحث نہیں ہے، تیسرے میں بھی 6 میں سے ایک ہے، اور اس وقت بھی انتخاب کس کا ہوا ہے؟ سیدنا عثمان کا۔ تو اس وجہ سے مسلمان فیصلہ کریں گے، کوئی بڑے سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت جو ہمارے لیڈر ہیں، یعنی آپ تینوں جماعتوں کے لوگوں کو لے لیں تو ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار لوگ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوں، کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی محلے میں بیٹھے ہوئے ہوں، جتنا بھی جی چاہے تقویٰ ہو، علم ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کا انتخاب ہے جو فیصلہ کن ہوگا۔ تو اس میں میرٹ ہی یہی ہے کہ لوگ کس پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ ان خصائص کا لحاظ کریں، ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو تدبیر سیاست کا علم رکھتے ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی معیار قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز طاقت ہے۔ تو طاقت کا فیصلہ تو بنو امیہ کے حق میں ہو چکا تھا، یعنی وہ فیصلہ ایک بڑی کشمکش سے جو 4 سال تک جاری رہی ہے گزر کے ہوا تھا۔ تو دوسری چیز طاقت ہے، یعنی میں عرض کر چکا کہ طاقت سے کوئی حکومت جائز تو نہیں ہوتی، جائز اور مشروع طریقہ دین میں وہی ہے کہ لوگ انتخاب کریں، لیکن ڈیفیکٹو قائم ہو جاتی ہے۔ تو نہ بالفعل کے معاملے میں کوئی گنجائش تھی کسی اور کی، اور نہ لوگوں کے انتخاب کی بنیاد پر گنجائش تھی۔ لوگوں کے انتخاب کے تو مراحل ہی گزر چکے۔ اب اگر لوگوں کے انتخاب کو ایک قانون بننا تھا تو میں عرض کر چکا کہ اس میں کیا ضرورت تھی۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو بنانا تھا، اس کے لیے پوری سلطنت میں کیسے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جائے اس کے طریقے ایجاد کرنے تھے، وہ ہم مسلمان نہیں کر سکے تو وہ طریقہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ آگے بڑھنے کے لیے ملوکیت کو اختیار کیا گیا۔ تو ملوکیت میں تو یہ ہوتا ہے کہ زور بازو سے کس نے ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا ہے، تو اب ہمایوں ہی بابر کے بعد تخت پر بیٹھے گا، اللہ یہ کہ کوئی شیر شاہ سوری آ کر اپنی تلوار کا زور دکھا دے۔ ٹھیک یہی قانون ہے، اس میں کسی کا مقام، کسی کی فضیلت، کسی کا تقویٰ، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سلسلے کو، مختصر سوالات ہیں، کافی تعداد میں، چاہوں گا آپ جواب دیں ان کا اور پھر ایک خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ بیان فرمائیے گا سیدنا امیر معاویہ کی سیاسی حکمت عملی بصیرت، اس پہ بات ہوئی، یہ پوچھا گیا کہ انتخاب ہی کرنا تھا، کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو اس کا طریقہ نظام موجود نہیں تھا، تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کر لیا، لیکن کیا اس وقت ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ خود بنو امیہ ہی میں سے جو کچھ بڑے لوگ موجود تھے، مثلا خود جو پورا قضیہ پیدا ہوا سیدنا عثمان کے پیچھے اخلاف موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، تو اس سلسلے کو وہاں پر جاری کر دیا جاتا، کیونکہ جو نتیجہ بعد میں نواسہ رسول کی شہادت کی صورت میں نکلا، شاید اس دلخراش سہنے سے بچا جا سکتا ہوں۔ اس صورت میں جن صاحب کو یہ ذمہ داری دی جاتی، وہ پھر ملوکیت کے علاوہ کوئی اور نظام قائم کرتے، وہ آگے کسی کو مقرر کرتے، وہ آگے بھی پھر یہی کرتے، اور جس حادثے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہو جاتا، کیونکہ پہلے بھی ہوا ہے۔ پھر کیا کرتے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ بات بھی اصل میں سیاست سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سیاست پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ چاہتی ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ نزاع سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ فلاں کا انتخاب کر دیں تو بہت اچھا ہے،
تو یہ پھر ہر جانے والے سے توقع ہوگی اور پھر وہی میرٹ زیر بحث آ جائیں گے کہ کون زیادہ حقدار ہے. اس سے نظام نہیں بنتا. دو ہی صورتیں، یا آپ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں لائیے، وہ بھی متعین ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو پوری مملکت کی یا سلطنت کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پھر انتخاب کر لیں گے. تو گویا ایک طریقہ ایجاد ہوتا ہے پہلے، جو طریقہ فصل نزاع کا باعث بنتا ہے، پرامن انتقال اقتدار کا باعث بنتا ہے. یہ جو حضرات اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، وہ دنیا بھر میں جو بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے یہ مشورے؟ اس وقت دنیا کے 44 ملکوں میں بادشاہت قائم ہے. ان سب ملکوں کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ برطانیہ میں جانشینی کے لیے کیا اسلوب قائم ہے؟ بڑی مشکل سے ابھی یورپ کی بعض بادشاہتیں 12 کے قریب ہے اب بھی آمادہ ہوئی ہیں کہ چلیے عورتوں کو بھی آنے دیا جائے اگر وہ بڑی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو یہ ملوکیت کا نظام انسانی تجربات سے پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی ایک فیصلہ بعض اوقات بہت بڑے نزاع کا باعث بن جاتا ہے. بنتے ہیں بعد کے زمانوں میں دائیں بائیں بھی بعض اوقات لوگوں کو نامزد کرنا پڑا ہے، لیکن وہ کوئی پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اصل طریقہ وہی ہے کہ یہ اولاد میں منتقل ہوگی تو نزاع سے بالا تر رہے گی. یہی اصل میں وہ سبب ہے کہ آپ اپنے ہاں کی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی اصول پر کھڑی ہیں. کیا ان میں متقی نہیں ہیں، ان میں پرہیزگار نہیں ہیں ان جماعتوں کے اندر؟ یعنی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں کون کون لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی دیانت کے لحاظ سے بڑے مثالی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو 25-24 سال کے ایک نوجوان کی قیادت کو قبول کرنا پڑا ہے؟ کیا سبب ہے کہ ایک لڑکی نکلتی ہے باہر اور وہ پورے ملک کی لیڈر بن جاتی ہے؟ نواز شریف صاحب کی بیٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ باقی پارٹیوں کو دیکھ لیجیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو موروثیت ہے یہ پورا ایک نظام ہے. یہ غلط ہوگا، اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ تبدیل ہوگا جمہوری روایات پر مبنی کسی میکنزم کو بنانے کے نتیجے میں، جو مغرب نے بنا کے دکھا دیا ہے. اس کے بغیر یہ نظام چلے گا. اور اس میں سب سے پہلا انتخاب اولاد ہوگی. اولاد میں بھی بیٹوں کی لائن لگانی پڑتی ہے، پہلے کون بعد میں کون. پوتوں میں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ولیم یا جارج. اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، چلایا ہی نہیں جا سکتا. شاہ جہان نے بڑے بیٹے کے حق میں، دارا شکوہ کے حق میں فیصلہ کیا تھا، فیصلہ قانون کے لحاظ سے ٹھیک تھا، اس کو دوسرے بیٹوں نے نہیں مانا تو پھر عالمگیر نے تلوار اٹھائی تھی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا تھا. تو رستے ہی دو ہیں. اگر آپ کسی انتخاب کو یا کسی نامزدگی کو نہیں مانتے تو سیاست میں پھر عالمگیر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. تو فیصلہ کس کے پاس ہوا؟ یا تلوار فیصلہ کرے گی اور یا کوئی نظام فیصلہ کرے گا. ملوکیت میں وہ نظام اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جمہوریت میں وہ نظام کسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کی اکثریت کے فیصلے کی طرف جاتا ہے. یہ بالکل متعین راستے ہیں. ان متعین راستوں میں آپ اپنی خواہشات داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں جو مستشرقین کی روایت ہے، وہ لوگ جو مذہب اسلام کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ محرکات بعد میں بیان کی جاتے ہیں، سیدنا عثمان کا قتل ہے اور باقی سیاسی نظم کے اندر عدم استحکام، اس کا نتیجہ نکلا. لیکن در حقیقت پس پردہ بنو امیہ اور یہ جو ہمارے ہاں قریش کا قبیلہ ہے، یہ لوگ موجود ہیں. ان کے درمیان قبائلی کشمکش، جنگ کی، طاقت کی حرص جاری تھی، جس کا ظہور ان محرکات کے سامنے آنے کے بعد ہوا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ سب کچھ کی تو آپ نے توجیہ کی کہ انہوں نے یہ اقدام کیا، ان کے پیش نظر یہ تھا، انہوں نے کیا، ان کے پیش نظر یہ تھا، لیکن کیا اس بات کو نہیں مانا جا سکتا کہ دو عصبیتیں موجود ہیں اور دونوں کے اندر یہ کشمکش جاری ہے، پس پردہ جاری تھی، اس کا ظہور جو ہے وہ ان محرکات کی صورت میں ہوگی؟ یہ دنیا کے ہر سیاسی نظم میں ہوتا ہے. یعنی اس میں قابل تنقید کیا چیز ہے؟ اس کے لیے آپ نے ایک برا سا لفظ حرص کیوں استعمال کیا؟ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے، ایک آدمی کے اندر کسی خاص فن یا علم یا ہنر کی صلاحیت ہے کہ وہ شاعر پیدا ہوا ہے، کوئی مصور پیدا ہوا ہے، ادیب پیدا ہوا ہے، تو جس طرح اس کا جو پوٹینشل ہے، جو بالقوہ اس کے اندر چیز دی گئی ہے، وہ اپنے ظہور کا تقاضا کرتی ہے. وہ دنیا میں جدوجہد کرتا ہے اس کے ظہور کے لیے. وہ کوئی قابل تنقید بات ہے؟ یا آپ پوری بیوروکریسی کا نظام بناتے ہیں، ملک بھر سے ذہین ترین لوگ اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، فوج کا نظام بناتے ہیں، اس میں آتے ہیں نا لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو سیاسی ایپٹیچیوڈ رکھنے والوں کے بارے میں یہ الفاظ کیوں کہے جاتے ہیں؟ تو قبیلوں کی عصبیت ہوتی ہے، لوگ پیچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر سیاست کا ایک ذوق ہوتا ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، ہم آگے بڑھ کے اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ڈاکٹروں ہی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جب پاس ہو اور ڈاکٹری کا فیصلہ کریں تو کہیں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دنیاوی محرکات اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کا پوٹینشل ہے، یہ ظہور چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جن کے پاس طاقت تھی یا جن کے اندر یہ چیز موجود تھی، قیادت کی صلاحیت، وہ بڑھیں گے آگے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے، اصل چیز یہ ہے کہ ان کے بڑھنے کا چینل کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ چینل دو ہی ہیں، یا تلوار پڑے گی۔ وہ کون تھا جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کر دی؟ آپ جانتے ہیں کس علاقے سے آیا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے آیا تھا، خود اس کے اپنے علاقے میں اس کے چچا کیا معاملہ کر چکے تھے، اور اس نے آگے ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ بلکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ پوری تاریخ میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو تلوار فیصلہ کرتی ہے، یعنی بندوق کہہ لیں موجودہ زمانے میں، اور یا لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب انتخاب ان دو چیزوں میں ہے، اس میں کوئی آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہیں۔ ہاں البتہ ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے پوٹینشل کو ظاہر ضرور کرو، اس میں جد و جہد بھی کرو، آگے بڑھنے کی صحیح بھی کرو، تم عالم ہو تب بھی کرو، سائنسدان ہو تب بھی کرو۔ ہر میدان میں انسان جد و جہد کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ سیاستدان بھی کرتے ہیں، پارٹیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں موجودہ زمانے میں، اتنی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وقت کی، سرمایے کی، اس کے بعد ہی جا کر آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ بالقوہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس صلاحیت کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو حریص نہیں ہونا چاہیے۔ حریص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی اصول پامال کر دیے جائیں، آگے بڑھنے کے لیے دائیں بائیں سے لوگوں کو آپ نے کچھ نہ کچھ دھکیلا اور دھکیل کے آگے بڑھے، تو کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ ورنہ یہ کہ اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم بہتر طریقے سے اقتدار کو چلا سکتے ہیں، یہ نظم اچھے طریقے سے قائم کر سکتے ہیں، قوم کی خدمت ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے ایک پیغمبر نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ خدمت انجام دے سکتا ہے، حضرت یوسف نے تو کہا کہ اجلنی علی خلائن الارض، آگے بڑھ کے پیش کر دیا اپنے آپ کو۔ اور اس کے بعد یہ جانتے ہیں آپ کے قرآن نے اس کی کتنی مدح کی ہے۔ تو ہر پوٹینشل، خواہ وہ فرد میں ہو، خواہ وہ کسی گروہ میں ہو یا قبیلے میں، وہ اپنے ظہور کا تقاضا پورا کرے گا۔ اور حکومتیں قائم ہی اس عصبیت پر ہوتی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہوگی تو حکومتیں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یعنی وہ قائم رکھنے والی چیزیں بھی دور حاضر میں دیکھ لیں، دو ہی ہیں، یا بندوق سے جو ایک طاقت ہم خود اپنے ٹیکس سے پیدا کرتے ہیں وہ پشت پر کھڑی ہوتی ہے، اور یا لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور کوئی طریقہ نہیں۔ ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جتنی بحث ہم نے کی ہے، اس بحث کے اندر آپ نے بار بار یہ فرمایا کہ استبدادی حکومت کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر یا تخت یا تختہ، دو ہی امکانات ہیں، جیتے گا تو وہ آ جائے گا۔ لیکن میزان میں آپ خود بیان کرتے ہیں کہ خروج کی جو شرائط ہیں ان میں 3 شرائط ہیں، ایک کفر بوا، دوسرا استبدادی حکومت، اور تیسرا جو کھڑا ہو رہا ہے اس کی سیاسی جمعیت، اس پر لوگ متفق ہوں۔ لیکن ان 3 شرائط کے پورے ہوئے بغیر محض استبدادی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنا یہ دینی لحاظ سے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر آپ کو کب اٹھنا ہے۔ مذہبی بنیاد کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں خود ہمارے ملک میں بھی، بلکہ افغانستان میں یہ سب ہوا ہے، ابھی حال کی چیز ہے، کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، کہ مذہبی بنیاد پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حکمران اس کے اہل نہیں ہیں۔ یعنی وہ جیسے آپ دینی اصطلاحات میں تعبیر، فاسق و فاجر ہو گئے، وہ اصل میں دین جن چیزوں کو عیب کہتا ہے ان میں مبتلا ہو گئے۔ بعض اوقات تو 5 شرعی عیب جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے مذہبی لحاظ سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تمہارے کسی حکمران کے خلاف اٹھنے کی وجہ مذہبی احساس بن رہا ہے تو اس کی آخری حد کیا ہے۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یا تو اس سے کھلے کفر کا ارتکاب ہو تو یہ مذہبی بنیاد بنتی ہے اٹھنے کی، یا یہ ہے کہ نماز کا اہتمام چھوڑ دیا جائے تو یہ بنیاد بنتی ہے۔ تو ایک حد بیان کی ہے تاکہ لوگ چھوٹے چھوٹے مذہبی اختلافات کی بنیاد پر اٹھنے کا فیصلہ نہ کر لیا کریں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلو ہے اس کے اندر۔ باقی جو دنیا کا اصول ہے اس میں تو وہی چیز ہے کہ لوگ اٹھیں گے، اٹھ کے بابر آئے گا وہ کر لے گا، ابراہیم لودھی آئے گا وہ کر لے گا، حکومتیں قائم ہوں گی تلوار کے ذریعے سے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلوب طریقہ بھی نہیں ہے، یہ مشروع طریقہ بھی نہیں ہے۔
مشروع طریقہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، لیکن حکومتیں قائم ہوں گی اس طریقے سے، لوگ آئیں گے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو صرف ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے۔ وہی بات میں نے کہی۔ ٹھیک ہے، ہم سب سمیٹتے ہیں بات کو۔ یہ بیان فرمائیے گا 20 قسطوں میں بات ہوئی، ان 20 قسطوں میں اگر آپ خلاصہ کریں تو لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں، پیش نظر کیا ہے، اور کیا وہ رویہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کو دیکھنے میں، لوگوں کے فہم میں، لوگوں کی تحقیق میں، لوگوں کی تنقید میں، ان کی گفتگو میں، ان کی آپس میں تبادلہ خیال میں پیدا ہو؟ حاصل کلام کیا ہے ان 20 نشستوں کا؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کو موضوع بنایا۔ ایک یہ کہ سیاسی معاملات کو سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، ان کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ سیاسی معاملات کسی مسجد میں بیٹھ کر آپ کی خواہشوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اس کے لیے زمینی حقائق کیا ہیں، معاملہ کیا ہوا ہے، کسی موقع کے اوپر اگر ایک گروہ نے ایک اقدام کیا یا دوسرے نے اقدام کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں۔ سیاسی معاملات میں بعض اوقات فضا بالکل صاف ہوتی ہے، وہاں آپ سیاہ اور سفید میں حکم لگا سکتے ہیں، اور اکثر اوقات دھند چھائی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم پاکستان کے قیام کے موقع کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف اور محمد علی جناح قائد اعظم کے موقف کا تقابل کر سکتے ہیں، نظری اعتبار سے اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری قوم کے یہ 2 بڑے رہنما تھے، ان کے مابین جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو اس پس منظر میں رکھ کے دیکھا جائے گا، نہ کہ آج کے تجزیے کی روشنی میں کسی آدمی کے حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، ایک بات میں نے یہ کہی ہے کہ وہاں سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو نظر انداز کر کے آپ حق و باطل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ایک خاص زاویے سے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اس زاویے کے لحاظ ہی سے آپ حکم لگائیں گے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ عرض کی ہے کہ آپ جس وقت لوگوں کو کوئی تجویز دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ رومانوی تجویزیں نہیں ہیں جو دنیا میں چل سکتی ہیں۔ آپ کو اس دور میں جا کے حال کو ماضی میں داخل کر کے باتیں نہیں کرنی، اس دور میں جا کے دیکھنا پڑے گا کیا قابل عمل تھا۔ ٹھیک، یعنی اچھی تجویزیں آج روبہ عمل ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج ہم مشینوں پر انتخابات کرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہی بات جو ہے یہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہم 2 مشینیں بھیج رہے ہیں، آپ ساری سلطنت میں انتخاب کرا دیں۔ تو اس حال کو ماضی میں داخل کرنے سے گریز کریں، آپ ماضی میں جائیں، دیکھیں اس وقت کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں حکومت قائم کر رہے ہیں، آپ کسی مملکت میں قائم کر رہے ہیں، وہاں لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگوں کی رائے لینی ہے، رائے لینے کے لیے اسباب کیا موجود ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑی عظیم سلطنت، دنیا کی سلطنتوں میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی تھی، اور اس کے حدود، اس کے اطراف ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر مراکش تک بلکہ اسپین تک پہنچ رہے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے لیے جمہوری نظام آج کی باتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سوال تھا، اس سوال کو جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ناقابل عمل باتیں اور تجویزیں پیش کرتے رہیں گے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ جب آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو ہماری 100-150 سال کی تاریخ جو پہلی تاریخ ہے وہ کسی باقاعدہ مورخ کی تنقیح کے نتیجے میں نہیں لکھی گئی، وہ زبانی روایتوں کی صورت میں ہے۔ ان میں جن کو مورخین بھی کہا جاتا ہے وہ اصل میں تاریخی مواد کے ناقلین ہیں، نہ کہ باقاعدہ مورخ۔ تو اس وجہ سے جو اس میں روایتیں سامنے آئیں اب ہمارے پاس وہی ہیں۔ ان میں اگر تو کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسٹیبلش ہسٹری سے ہے تو فبیہا، اگر اس میں کوئی عمومی واقعات کا بیان ہے اس میں بھی کوئی تردد نہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی اخلاقی الزام اس میں زیر بحث ہے، خواہ وہ سیاسی معاملات میں ہے، سماجی معاملات میں ہے یا انفرادی معاملات میں، اس روایت کی وہ زبانی روایتیں ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں پروپیگنڈے کس طرح ہوتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کھولی اور روایت پڑھ کے سنا دی، اس کی تنقیح کر کے اس کے اندر اتر کر اب اس کی سند بھی دیکھیں گے، وہ پیدا کیسے ہوئی ہے روایت یہ بھی دیکھیں گے، کن مراحل سے گزری ہے یہ بھی دیکھیں گے، کتابوں میں آئی ہے تو کیسے آئی ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور پھر کہیں جا کر اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے
کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ہوگا. اس معاملے میں جو جسارت ہمارے ہاں لوگ چند کتابیں کھول کر بیٹھ کے کر گزرتے ہیں، یہ آخری درجے کا تحکم ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جب رائے دے رہے ہوں اور کوئی منفی رائے دینے لگیں تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یہ گمانوں کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، اس کے لیے آخری درجے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب 20 نشستوں پر مشتمل آپ کا یہ سلسلہ گفتگو، ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا کہ سیاسی اختلافات سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے جو مابین تھے اس کو دیکھنے کا ایک منفرد زاویہ نظر. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی بات لوگ اس جگہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کا آپ نے خلاصہ کیا. اور میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ حدیث عمار کی پوری تنقیح کی جائے، تو انشاءاللہ ہم اس کو 23 اعتراضات کی نشست میں زیر بحث لائیں گے، بلکہ وہ ایک کیس اسٹڈی اور اسائنمنٹ کے طور پہ غامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخی واقعات اور اس طرح کے معاملات میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں انہیں دیکھنے کا کیا زاویہ نظر ہوگا، اور اسی کی روشنی میں پھر لوگ باقی روایتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. غام صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی دراز نفسی سے اور بڑے تحمل و بردباری کے ساتھ آپ نے اپنی بات پیش کی. نئی بات ہے، منفرد زاویہ نظر ہے، وقت لگے گا، لوگوں کی تنقیدات ابھی بھی جاری ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے رکھتے بھی رہیں گے، لیکن موضوع آج پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.